बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस ला रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम इन पाकिस्तान। आज के दौर में निसाब साजी में बेहतरी लाने के लिए सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी और लाजमी अंसर होता है, चूँकि इस विरासत में वक्त गुज़रने के साथ साथ इजाफ़ा होता चला जाता है, इसलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ भी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता जा रहा है। और चूँकि स्कूल इस तमाम सकाफ़ती विरसे का इंतकाल तलबा में नहीं कर सकते और कोई ख़ास लाएअमल मुकर्रर करना ज़रूरी होता है कि कौन सी रवायात, एतक़ादात ऐसे हैं कि जिनको हम नौजवान नस्ल में मुंतकिल करना अपने मकासद तालीम में शामिल करें। और चूँकि किसी भी तालीमी प्रोग्राम को लागू करना कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती जिसको तन्हा काम करना है, बल्कि क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों का एहतमाम करना ज़रूरी होता है। इस हवाले से इन नुकात का लिहाज रखना या ख़्याल रखना इंतहाई ज़रूरी किया जाता है कि किसी किस्म का हमने मटेरियल तैयार करना है, टीचर्स को हमने कैसी ट्रेनिंग देनी है, कौन सी सहूलियात होनी चाहिए और कौन से तालीमी वसाइल हैं जिनको मुहैया करेंगे तो हम तालीम को ज़्यादा बेहतर तौर पर पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ कि क्लासों को कैसे मुनज़्ज़म किया जाएगा, उनके लिए कैसे इंतज़ामात और कैसे एहतमाम करना ज़रूरी होंगे। किसी भी निसाब में तब्दीली उसी वक्त मौसर साबित होती है जब कम्युनिटी इसको समझती है और इसकी तब्दीली के हवाले से हमायत करती है। इसके साथ साथ तमाम वसाइल की फ़राहमी भी मुमकिन बनाई जाती है जो तालीमी अमल को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ असातिज़ा की तरबियत करने के लिए बेहतरीन अफराद को भी मुतय्यन किया जाता है जो उनकी तमाम तर मुश्किलात को जानकर इन मुश्किलात के हल पेश करने के अहल साबित हो सकें। किसी भी नए निसाब को लागू करने में कामयाबी तभी मिलती है जो माली वसाइल भरपूर तरीके से फ़राहम किए जाएं और कम्युनिटी के अफराद भी भरपूर ताउन करें और समझदारी के साथ असातिज़ा को ताउन वाली फ़िज़ा भी मुहैया करें। स्कूल की तरफ से सिर्फ मालूमात ही नहीं फ़राहम की जानी चाहिए, बल्कि कम्युनिटी के बाअसर अफराद के साथ बाकायदा डायलॉग भी जारी रखना ज़रूरी होता है ताकि निसाब में तब्दीली के बारे में दुरुस्त आगाही दी जा सके और किसी भी मसले की सूरत में इनका ताउन भी हासिल किया जा सके। पाकिस्तान में निसाब साजी को चूँकि वक्ती तौर पर तब्दीली के अमल से गुजारा जाता है और उसको कभी भी बाकायदा रिसर्च तहकीक करके या तजर्बाती तौर पर और उसके साथ साथ एवेल्यूएशन करते हुए यानी उसका तज्ज़िया करते हुए बनाना होता है और तब्दीली लानी होती है। और हम इसीलिए पाकिस्तान में निसाब के कामयाब या नाकाम होने का बाकायदा तज्ज़िया नहीं कर सकते और पाकिस्तान में किसी भी निसाबी डिज़ाइन की नाकामी की वजह से तालीमी मकासद हासिल करने में इन्हीं वजूहात की बिना पर नाकाम रहते हैं। और ये कौन से ऐसे वजूहात हैं उसका जायज़ा अब हम लेते हैं। सबसे पहला जो है इसमें वजह पेश आती है वो है असातिज़ा की मुज़ाहमत। आम तौर पर असातिज़ा के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो तंग नज़र हैं और अपनी सोच को मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर तब्दील करने से कासिर रहते हैं और जिस इल्म और महारत को हासिल करने में उन्होंने अपनी तमाम तर उम्र बिताई होती है, वक्त के साथ साथ उनकी ये महारत जो है और जो एजुकेशन है, नॉलेज है, वो पसमानदा करार पाते हैं। लेकिन इंसानी फितरत के मुताबिक वो
فوری تبدیلی کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے خلاف مزاحم ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اساتذہ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مواد مرکز ہوتے ہیں، کنٹینٹ سینٹرڈ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ قدیم نظریات کے مقابلے میں جدید تصورات کو اپنانے میں بھی مزاحم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نئے سرے سے سب کچھ سیکھنا پڑے گا اور تمام تر محنت دوبارہ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو پہلا نصاب ہوتا ہے وہ ان کی فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے، ان کو اس کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب نصاب میں تبدیلی آتی ہے تو اس نئے نصاب سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس میں آتی ہے وہ ہے دوران ملازمت تربیت کا فقدان، کہ جب بھی نیا نصاب لاگو کیا جاتا ہے تو اساتذہ کو اس کے حوالے سے متعارف نہیں کروایا جاتا، نہ ہی نئے طریقہ تدریس سکھائے جاتے ہیں، اور نہ ہی اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ نئے نصاب کو پڑھانے کے لیے جدید طریقے اختیار کر سکیں۔ اگر ہم اساتذہ کو اس حوالے سے تربیت فراہم کریں تو نئے اور پرانے تمام اساتذہ جو ہیں وہ جدید طریقہ تدریس کو اپنانے میں مزاحم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اساتذہ کے لیے نئے ٹریننگ سینٹرز بنانا ضروری ہیں جو ان کو اسکول سے باہر تربیت فراہم کریں اور وہ کلاس میں پیش آنے والی تمام تر دشواریوں کے عملی حل کو سیکھ سکیں، ماہر لوگوں سے ڈسکس کر سکیں اور اپنے ان مسائل پر قابو پا سکیں۔ پھر تیسری بات اس میں آ جاتی ہے سیاسی مداخلت۔ تو اگر ہم تعلیم کے عمل میں سے سیاست کو خارج کر دیں اور ہر سیاسی جماعت اپنا تعلیمی ایجنڈا پیش کرے، اور ایسے صورتحال ہے پاکستان میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، روز حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی نئی حکومت آن کھڑی ہوتی ہے جس کا کوئی اور ہی ایجنڈا ہوتا ہے، اور نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی تمام پالیسیوں کو ترک کر دیتی ہے اور اپنی نئی پالیسیاں کھڑی کر دینے کی وجہ سے تعلیم کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ سیاست کو قطعی تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور جو پالیسیز ایک دفعہ بنا دی جاتی ہیں ان پالیسیز کو بھرپور طریقے سے لاگو کرتے ہوئے تعلیمی عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ معاشی وسائل۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ ہماری GNP کا تقریباً 2% تعلیم پر یا تعلیمی سہولیات پر خرچ ہوتا ہے، اور جب بھی نصاب میں تبدیلی آتی ہے تو یقینی بات تو یہ ہے کہ نئے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں معاشی مسائل جو ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں۔ نئے تعلیمی مواد کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اساتذہ کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور انہیں مواد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کو نئی کتابوں کی تدوین و اشاعت کی ضرورت ہوتی ہے، نئے نصاب کو لاگو کرنے کے لیے افرادی وسائل جو اساتذہ کے مددگار ہوں، اور اس حوالے سے فنڈز مختص کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معقول فنڈز کی عدم فراہمی بھی نصاب کی ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ نامناسب تجزیہ کاری۔ اگر ہم جائزہ لینے کے عمل کا اندازہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی لحاظ سے جائزہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو پاکستان کے اسکولز تب جائزہ لینے کا کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مریض کی وفات کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ تعلیمی جائزے کو تعلیمی عمل کے ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے، نہ کہ سال گزرنے کے بعد سالانہ امتحان کی صورت میں جائزہ لیا جائے۔ کلاس میں جیسے جیسے تعلیمی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہر روز کے کام کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور ہر روز ہی ہونا چاہیے، اور لمحہ بہ لمحہ جائزے کا عمل جاری رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ جبکہ پاکستان میں اساتذہ امتحانات میں کامیابی کے گر سکھانے میں ہی مصروف رہتے ہیں، علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی طلباء کی، بلکہ
ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طلبہ کی کردار سازی پر توجہ دینے کی بجائے طلبہ کو نمبر حاصل کرنے کی دوڑ میں ہم شامل رکھتے ہیں۔ قومی نظریہ سے عدم دلچسپی ایک اور اہم وجہ ہے۔ جب پاکستان کا وجود قائم ہوا تو یہی سوچ تھی کہ اسلامی نظریہ حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی نصاب مدون ہوگا اور ہماری سیاست، معاشرت اور معیشت کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر رکھی جائیں گی۔ لیکن قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہی اس نظریہ کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور چونکہ کوئی بھی تعلیم اس قوم کے فلسفہ حیات کی بنیاد پر مدون کی جاتی ہے، لیکن تو ہمارا فلسفہ حیات جو ہے قائد اعظم کی وفات کے بعد ہی بدل کر رہ گیا، لہذا کوئی بھی قابل عمل فلسفہ حیات نہ ہونے کی وجہ سے ہماری تعلیمی مقاصد مستقل صورت اختیار نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا قبول نہ کرنا، معاشرے کا استرداد جو ہے وہ بھی ایک اہم وجہ ہے ہمارے نصاب کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے۔ لاون کے بقول اسکول کا نصاب کسی معاشرے کے طرز معاشرت سے ہی اخذ کیا جاتا ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے، علوم کا انداز معاشرے کی اقدار کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ انسانی رویے جو ہیں وہ بھی بہت اہم قرار پاتے ہیں کہ نئی نسل تک ان کا انتقال بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کی ابتدا ہی سے تعلیم کا نظام جو ہے وہ برطانوی حکمرانوں کے انداز تعلیم کی تقلید سے ہوا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان سے جدا ہوا تھا اور بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کا تسلط تھا، لہٰذا اسی نظام تعلیم کو جو برطانوی راج میں رائج تھا اسی کو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ جاری رکھا گیا۔ چونکہ یہ نصاب ہمارے معاشرے کی ضروریات سے متصادم ہے، لہذا ہمارے طلباء کو حقیقی علوم و فنون سے بے بہرہ رکھنے کی شکایات زبان زد عام ہیں، اور طلباء کو موجودہ ضروریات زندگی سے ہم آہنگ کرنے والے نصاب کی ضرورت ہمیشہ ہی محسوس کی جاتی رہی ہے۔ ہم آہنگی کا فقدان، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ توازن و ترتیب کا فقدان، چونکہ ہمارے ہاں نصاب پر کام کرنے والی کمیٹیاں مختلف ہوتی ہیں اور ان کا باہمی ربط ضبط نہیں ہوتا، لہٰذا جب طلباء تعلیم کے ایک مرحلے کو مکمل کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ انتہائی بے بس دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ پچھلے مرحلے میں جو تصورات ان کو سکھائے گئے تھے ان کا کوئی ربط موجودہ تعلیم سے نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اگلے مرحلے میں جو بھی سکھایا جائے گا علم وہ بالکل الگ سے ہوتا ہے، اور ان کے پاس چونکہ کوئی پس منظر نہیں ہوتا یا سابقہ معلومات کا استعمال نہیں کیا جاتا، سابقہ معلومات سے ریلیٹ نہیں کیا جاتا، لہٰذا ایک سے دوسرے مرحلے میں جو تعلیمی تجربات منظم کیے جائیں ان کو ہم آہنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کا باہمی توازن کا حامل ہونا انتہائی اہم ہے۔ نصاب شہری ضروریات کے مطابق پاکستان میں تقریباً 70% سے زیادہ عوام جو ہے وہ دیہات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہمارے ہاں شہری اور دیہات کی کوئی نصاب کے حوالے سے اختصاص نہیں رکھا جاتا۔ دیہات میں رہنے والے تقریباً لوگ جو ہیں وہ زراعت سے متعلقہ ہوتے ہیں، اور زرعی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں، جبکہ شہری لوگ جو ہیں ان کو زراعت سے بالکل بھی کوئی مس نہیں ہوتا، اور اس طرح سے ہم ایک ہی طرح کا نصاب تعلیم جب ہم تمام طلباء پر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو وہ کافی دشواری کا باعث بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو کے حوالے سے جنرل سائنس، معاشرتی علوم وغیرہ میں شہری اور دیہاتی پس منظر سے
متعلقہ طلبہ کے لیے بہت عجیب اور مشکل صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ شہری اور دیہاتی روایات زندگی آپس میں میل نہیں کھاتی اور کافی مختلف ہوتی ہیں۔ اب شہری اور دیہاتی طلبہ کے پس منظر سے متعلقہ علوم کو جو ہے وہ متعارف کروانا بہت ضروری ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں اپنے نصاب کی تدوین کرنی چاہیے۔ مثلاً دیہات میں رہنے والے جو ہمارے طلبہ ہیں، ان کو حوالے سے ہم زراعت کی متعلق تعلیم دیں، اور زرعی آلات سے متعلق ان کو ٹریننگز دی جائیں، ان کے لیے ورکشاپس کا جو اہتمام کیا جائے وہ تمام کا تمام ایسا ہو جو کہ زراعت سے متعلق ہو، جبکہ شہری طلبہ جو ہیں ان کے لیے شہری تجربات کے مطابق تعلیم کا نصاب کا اہتمام کیا جانا ضروری ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ تعلیمی میٹیریل کی کمی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں بہت سے تعلیمی پروگرام جو ہے وہ ٹیچنگ میٹیریل کی کمی کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں سیمسٹر سسٹم شروع کیا گیا تو کتابوں اور تدریسی معاونات کی کمی کی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا، کیونکہ ہم نے صرف اساتذہ پر ہی اس چیز کو فرض متصور کر لیا کہ وہ چند ایک لیکچر دے کر اپنا سیمسٹر کی تکمیل کر لیں گے۔ اس طرح سے 4 مہینے کے عرصے میں چند ایک لیکچرز دیے جاتے ہیں، جو کہ کتابوں کی عدم فراہمی اور دیگر تعلیمی میٹیریل کی کمی کی وجہ سے یہ سسٹم بھی ناکامی کا شکار ہو گیا، اور اساتذہ نے بھی اس میں بہت کم دلچسپی لی۔ لیکن بنیادی طور پہ اگر ہم اس کی ناکامی کا باعث سمجھتے ہیں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ میٹیریل کی کمی کی وجہ سے ہی ہمارا سیمسٹر سسٹم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ناکام رہا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔